अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के शो का जब आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे कि साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का अपने ही भाई वजीर खजाना असद उमर पर तंज। जुबैर उमर ने असद उमर पर क्या तंज किया है, यकीनी तौर पे आपके साथ हम प्रोग्राम के आगाज पर ही शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ वजीर खजाना असद उमर इसहाक डार की मुआशी टीम की बैसाखियों के सहारे लेने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है, जबकि अरबों का कर्ज लेने के जिम्मेदार वजीर खजाना असद उमर के हमरा IMF के पास पहुंच गए हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के जब हम दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो वफाकी काबीना के अहम इजलास में होने वाले बड़े फैसलों का तफसीली जिक्र होगा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर खजाना असद उमर को गुज़श्ता 10 सालों में लिए गए कर्जों के तफसीली तखमीने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सिगरेट माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन का बड़ा फैसला कर लिया गया और कई अहम इदारों के सरबराहान की तकर्रियों की भी मंजूरी दे दी गई है। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लागत 38 अरब से बढ़कर 100 अरब रुपए कैसे हो गई है, हुकूमत ने इसका भी जामे ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया। आज के काबीना इजलास की कहानी क्या रही वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब हम आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे वजारत मवासलात का इदारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसकी शाखर्चियां उरूज पर है, NHA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के 200 अफसरान के लिए 302 गाड़ियां मौजूद हैं। यह काफिला रखा गया है। करोड़ों रुपए पेट्रोल के मद में फूंक दिए गए हैं। तमाम डिटेल भी आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की यकीनी तौर पर बात होगी। बहरिया टाउन केस से मुतालिक जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। बहरिया टाउन के काम से मैं भी मुतासिर हूं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो कुछ हुआ उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के अहम रिमार्क्स। मगर क्लासेस साहब, जब हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे यकीनी तौर पे वजीर खजाना असद उमर की बात करेंगे, मगर उससे पहले जरा घर की बात कर लेते हैं। ये क्या हुआ ऐसा? जुबैर क्योंकि वो बड़े हैं न, जुबैर साहब जो हैं वो असद उमर से बड़े हैं। वो बड़ा भाई मेरे ख्याल इतनी लिबर्टी ले सकता होता, छोटों को डांट डपट या ये उनकी मेरे ख्याल बड़े भाई का तो राइट बनता है कि वो अपने छोटों पे जो चाहे कर सकते। छोटे बेचारे वो जरा थोड़ा सा लिहाज करते हैं, जरा वो इज्जत में होते हैं। तो इसमें आज बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है आमिर साहब। मुझे ना उनका ये हो गया, जुबैर साहब का व्हाट्सएप एक उन्होंने भेजा मुझे, एक तस्वीर थी उसमें व्हाट्सएप में। वो तस्वीर मेरा ख्याल अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे। तो उस अब तस्वीर को देखे ना, उसी पे ही उन्होंने कमेंट किया है। तो उनका कमेंट बड़ा मजे का था कि जो अभी IMF की टीम के पास गए हुए हैं असद उमर साहब, तो जुबैर ने उस पे कमेंट किया। बड़ा शार्प एंड वेरी क्रिस्पी एंड वेरी इंटेलिजेंट उनका था। ये वाली तस्वीर नहीं, एक और तस्वीर है मेरा ख्याल है मैंने आपके साथ शेयर की, वो जरा हाँ ये वाली, ये मुझे भेजी है उन्होंने जुबैर साहब ने भेजी असद उमर साहब के बड़े भाई ने। उसके साथ जो उन्होंने एक आमिर साहब वो लिखा है ना, इसका कैप्शन दिया है, वो बड़ा मजे का है, जहां से मेरे जहन में आया कि इससे बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जनाब कि असद उमर जो है वो इसहाक डार की टीम की सरबराही करते हुए, अब जरा इस पे गौर करने की जरूरत है कि असद उमर साहब जो है वो इसहाक डार की टीम की सरबराही करते हुए IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं 8 अरब डॉलर या वट एवर अमाउंट जो है ना वो लेने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ना कि शाहिद महमूद साहब जिसमें बैठे हुए हैं, तारिक बाजवा साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक के, वो कहते हैं ये तो बड़े डार्लिंग थे इसहाक डार साहब के, ये तो उनके ब्लू आइड थे, बॉयज थे, ये तो उनकी मेन कोर टीम थी। तो वो तो फिर इसका मतलब है डार साहब की जो टीम है वो अगर गलत नहीं है तो डार साहब कैसे गलत हो सकते हैं? एंड ही हैज अ पॉइंट। उसने कहा जो कुछ भी करते हैं ये तो बाबूज करते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं ना बकौल उनके जुबैर साहब को, उनके ये सारी बाबूज बनाते हैं। ना डार साहब की जरूरत थी वो बाबू से हट के कोई पॉलिसी बनाते। अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग, वी मे डिसएग्री विद हिज अंडरस्टैंडिंग, वो जो कह रहे थे। और ना वो कहते हैं असद उमर बनाएगा यह पॉलिसी। तो मैंने कहा जनाब ये कौन बनाएगा? उन्होंने कहा ना अब ये पॉलिसी बाबूज बनाएंगे। बाबू से मुराद थी उनकी लाइक साहब तारिक बाजवा, लाइक साहब यहाँ पे ये शाहिद महमूद साहब, या उनके पहले यहाँ पे तारिक पाशा भी रहे, फिर हमने आजकल आरिफ साहब देखे वो भी उन्हीं के साथ थे। सो उनका जो टांट था ना वो बड़ा मजे का है कि जनाब ये सिर्फ एक चेहरा बदला है जिसका नाम असद उमर है, बाकी टीम तो वही है जिसको डार साहब लेके जाते थे, वही अब असद उमर साहब लेके जाते हैं। मैंने अपने ये समझा कि शायद इट्स ए पर्सनल, मुझे मेरे साथ वो डिस्कशन हो रही, जैसे होता है बंदा, बहुत सारे हमें दोस्त जो ये हो गए वजीर हो गए एक्स या दूसर जो है मेहरबान है तो भेज देते हैं। मैंने जुरत करके पूछ लिया, मैं कि सर ये मुझे आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं या मैं इस पे बात कर सकता हूँ? एंड वेरी नाइस ऑफ हिम,
ائمہ سے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو زبیر صاحب نے کہا کہ نہیں بالکل وائی ناٹ, آپ اپنے شو میں اگر آپ نے اس پہ بات کرنی ہے میرے حوالے سے کہ یہ میں نے کیا ہے تو وائی ناٹ, یو شوڈ ڈو دیٹ. سو ان سے اجازت لے کے اس پہ ہم یہ کامنٹ کر رہے ہیں. بات وہیں سے نکلی جو ہم کہتے تھے کہ اس ملک کی جو اصل پاور ہے نا وہ جنوں کے پاس ہے. اب کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے یہ سارے کے سارے گھوم پھر کے وہیں پہ آ جائیں گے. آج کل ان میں سے صرف ایک نام مسنگ ہے, ہو سکتا ہے کنٹریکٹ پہ وہ کسی وقت آ جائیں, بڑے بڑے آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں, آپ ان کو جانتے بھی ہیں. آج کل 15 سال انہوں نے جناب مشرف کو صاحب وہ وہاں سے شروع ہوئے, جناب یہ آصف علی زرداری کو انہوں نے طریقے بتا لے دینا تاکہ لوگ آخر پہ لوں گا, سسپینس رہے جناب, تھوڑی سسپینس بھی ہونا چاہیے نا تھوڑا سا. انہوں نے شروع کیا تھا آصف علی زرداری کو, بینکرز اس ایکویٹی سے آئے تھے, اور اسی جرم میں جب زرداری صاحب پکڑے گئے تو مصعوب بھی جیل گئے ان کے ساتھ. خیر وہاں سے ان کی خوش قسمتی گئی. اس کے بعد یا جناب مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے دلی کا ٹانکا نکال لیا, کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ہر جگہ, ہمیں پتہ ہے آپ کو پاکستان میں تو کلچر یہ ہوتا ہے, ہم کوئی نہ کوئی ڈاکانہ نکال لیتے ہیں, ہم سرائے کے نکال لیتے ہیں, پنجابی, ہندی, سندھی, یا آج کل ہمارے پختون بھائیوں کا آج کل ستارہ عروج پہ چڑھا ہوا ہے. تو انہوں نے بھی ٹانکا لگا کے وہ آ کے جناب مشرف صاحب کے ساتھ آ کے انہوں نے ان کو ساتھ شوکت عزیز کے لگا دیا. انہوں نے شوکت عزیز کے ساتھ بھی 10 سال گزارے سر, جس ہمارے گلیڈیٹر نے ان کی ٹیم کا حصہ رہے. پھر زرداری صاحب آگے, وہ تو اپنے وہ تھے آپ کو پتہ, وہی لے کے ان کے ساتھ بھی گزارے سر. پوری IMF ان کے ساتھ بھگتائی, لون قرضے سب کچھ بھگتا ہے, اور اسحاق ڈار کے ساتھ بھی بھگتا ہے. یہ وحد یہ فائنانس سیکریٹری تھے, ان کا نام ہے ڈاکٹر وقار مسعود. فائنلی سسپینس جو پاکستان یہ جو بار بار پوچھتے ہیں نا کہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب کیسے گیا, تو اس کا سنگل ہینڈلڈی کوئی ایک کامن ڈینومینیٹر ہے, تو یہ ڈاکٹر وقار مسعود. بڑی پیاری بات کی آپ نے عامر بھائی. آپ نے اگر اسحاق ڈار صاحب کے پچھلے ایکٹس آف اومیشن کمیشن, بلکہ پیچھے سے شروع کریں, یہ پچھلے 15-20 سال کے اکنامک ہٹ مین کو اگر آپ نے پکڑنا ہے, جس کو پتہ ہے کہ یہ 2 نمبریاں کہاں سے ہوئی ہیں, آپ ذرا 480 ارب روپے جو سکیم ہے وہ بھی یہ ہے. پیٹرولیم انرجی کے جتنے بھی 10-15 سال کے سکیم میں آلیں گے, اس میں سب کے اندر سگنیچر جو ہے نا الحمدللہ وقار مسعود. اگلی بات بتاؤں سر, وقار مسعود صاحب کو اگر ان سے پوچھ گچھ کر لی جائے, جیسے چیمے سے اور فواد سے ہو رہی ہے اور بڑا انکشافات ہو رہے ہیں, یہ پچھلے 20 سالوں کی تمام ڈیٹیل بتا دیں گے اکنامک ہٹ مین والے کہ جناب ہم نے کیا کیا وارداتیں, 2 نمبریاں 10 نمبریاں, اور کیسے لون بڑھے, کس کے ذریعے ہم نے وہاں پہ ایون سکوک بانڈ ہم نے کیسے خریدے, یورو بانڈ سکینڈل جو سلیم مانڈوی والا صاحب لے کے آئے تھے اپنی کمیٹی میں. انہوں نے ویسے بندو بہادر ہے ماشاءاللہ, اور لوئلسٹ بھی ہیں, جس کو سرو کرتے ہیں پوری ایمانداری سے کرتے ہیں, کہ یہاں فائنانس کمیٹی کے سربراہ تھے عامر صاحب, یہ یہاں پہ سلیم مانڈوی والا, انہوں نے کہا وہ آن ریکارڈ ہیں کہ جناب کے $75 ملین جو ہے وہ پاکستان سے بینکوں کے ذریعے انہوں نے یورو بانڈ خرید ہیں, جو دنیا کی تاریخ کے مہنگے ترین 8.25. جب وہاں پہ انڈین, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ریلائنس جو ہے پرائیویٹ ان کی کمپنی ہے, انڈین وہاں ریلائنس کمپنی کو 2.25 سم تھنگ پہ ملا ان کو ریٹ. انہوں نے جب وہاں پہ $800 ملین انہوں نے جنریٹ کیے, ہمیں 8.5% پہ ڈار صاحب اور یہ صاحب وقار جو ہیں یہ نیو یارک سے لے کے آئے, اور انکشاف یہ ہوا ہم نے $500 ملین عامر لون لیا ڈار صاحب نے. اس کو کوئی کرائسس نہیں تھا, ریزرو $18 بلین تھے اگر if I'm not wrong, اس سے بھی شاید زیادہ تھے. بالکل پرابلی کوئی کرائسس نہیں تھا, کوئی ضرورت نہیں. جب پوچھا گیا کس کی وجہ کیا, تو ان کا ویسے ہی کر رہے تھے, ٹیسٹنگ کر رہے تھے جی. اور انہوں نے بلکہ ڈار صاحب کا مجھے یاد ہے, شام الحق صاحب ہمارے ڈان کے پرانے دوست, انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے ڈار صاحب کو کوٹ کیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے اکانومی پیج پہ, کہ ڈار صاحب نے کہا جناب کہ میاں صاحب کو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری اکانومی ٹھیک ہوگی, تو انہوں نے کہا ٹیسٹ کر لو. پھر ہم ٹیسٹ کر رہے تھے, ٹیسٹ کرنے کے نام پہ سر $500 ملین لیا, مہنگا ترین, اور اس کے بدلے پتہ ہم نے سود کیا دینا ہے, $410 ملین, $500 ملین کا لون, $410 ملین سود, اور 3 سال گزر گئے 10 سالوں میں سر. اس پہ انہوں نے یہاں پہ انویسٹیگیشن شروع کر دی کہ سلیم مانڈوی والا صاحب نے, کہ اور ان کا دعویٰ تھا کہ $75 ملین پاکستان سے گئے ہیں کیونکہ مہنگا ترین تھا. اب ان کا نام مانگ لیے انہوں نے سینٹ کی فائنانس کمیٹی نے, اے جناب دیوار بن کے ٹینک بن کے کھڑے ہو گیا آگے وقار مسعود صاحب. آج کل مصروف جو ہے نا سر, بزنس ریکارڈر میں پوری قوم کو وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی آپ کی معاشی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ٹھیک ہم نے کیسے کرنا ہے, کہاں پہ غلطیاں ہیں فکس کرنا ہے. وہ اطار کے لونڈے والا لطیفہ اگر آپ وہ 10-15 قسطیں چل رہی ہیں, وہ کانسٹنٹ وہ جو ہے نا قسط نمبر 15 عمران سیریز کی طرح چل رہی ہے. تو لاسٹ بات یہ ہے کہ جو آج بات وہاں کیبنٹ نے کی ہے, بڑے اچھے فیصلے ہوئے ہیں, ہم ان کی طرف آئیں گے. اچھا کام جو کیا نا, اگر آپ نے پچھلے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ قرضے کیسے بنے, 2 نمبریں کیسے ہوئیں, سکوک بانڈ کیسے خریدے گئے, ٹی وی, ریڈیو, موٹر ویز, ایئرپورٹ کو گروی کیسے رکھا گیا, اور کن کن لوگوں کی اس میں انویسٹمنٹ ہے. آج بھی میں ان سے فواد چودھری صاحب ذرا تھوڑی سی ہمت کریں, بہادر آدمی ہیں, دلیر ہیں,
کہ ذرا یہ اوپن کروا لیں. آپ کہیں ان بینکوں کو کہ ان $75 ملین کے نام دیں جنہوں نے اس وقت 8.25 پاکستانی تاریخ کا بہت بڑا جو ہے وہ جو انہوں نے کیا تھا اس پہ انہوں نے لون لیا تھا. اس کے بینیفیشریز کون ہیں؟ چودھری شجاعت حسین کے پاس ان کا نام موجود ہیں. فواد چودھری صاحب سے بڑی دوستی ہے, وہ بڑی عزت کرتے ہیں ان کی, یہ فواد کی. یہ ذرا تھوڑا سا ان کے پارٹنرز بھی ہیں. فواد چودھری صاحب کسی وقت جائیں, ان سے کھانا بھی کھائیں, وہ روٹی وغیرہ وہ جو روٹی شوٹی وہ بھی کھائیں, اور ان سے نام پوچھیں کہ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ وہ 3 لوگ کون ہیں جنہوں نے $75 ملین کا کیا اور جن کو ابھی تک ان کو پیسے مل رہے ہیں, جن کو یہ انویسٹمنٹ کروائی گئی ہے. 3 لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب ذرا چودھری صاحب سے رابطہ کریں تو ان کو نام بھی مل جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ $75 ملین کیسے کیا اور یہ سارا جو میلہ جو ہے نا یہ کیوں رچایا گیا. ٹیم پہ تنقید کرتے تھے, آج اسی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ بیرونی قرضے اتنے مہنگے لے کے آئے ہیں, زیادہ لے کے آئے. ان کے پاس تو اپنی ٹیم ہے ہی نہیں. قرضوں پہ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ یہ 10 سال کا یہ آڈٹ کروا رہے ہیں کہ یہ اتنے قرضے جو ہیں یہ $45 بلین کے ایکسٹرنل ڈیٹ ہو گیا, اور یہ 6,000 ارب سے یہ 30,000 ارب تک ڈومیسٹک اور فارن ملا کے اتنے قرضے کیسے ہو گئے. ایک تو اس میں تفتیش یہ ہوگی نا آڈٹ میں ترجیحات کی کہ جی آپ نے ایسے پروجیکٹس میں کیوں نان پروڈکٹیو چیزوں میں لگا دیا جس میں سے وہ نہیں آنا تھا, یہ انفراسٹرکچر میں کیوں چلے گئے. ایک تو وہ لڑائی ہے نا, اس کے اوپر کرمنل افینس نہیں لگتا وہ کہ جی وہ میرا یہ خیال تھا کہ سڑک بننی چاہیے, آپ کا خیال تھا کہ اسکول اور تعلیم اور ہسپتال پہ استعمال ہونا چاہیے تھا. وہ ایک ترجیحات کی لڑائی ہے, وہ ایک سیاسی لڑائی ہے, ایک بحث ہے. اصل بات ہے آڈٹ کے اندر یہ جو کلاسز آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی چیک کرائی جائے کہ جناب یہ جب لیے گئے تھے تو کیوں تھے, اور اس کے بینیفیشری کون تھے, ٹائمنگ کیا تھے. اور وہ کیونکہ یہ ہم اسد عمر صاحب بھی پوچھتے رہے کہ جناب ہمیں وہ بتا تو دیں کہ اب یہ حکومت ہیں, ان کے پاس وہ موجود ہیں لوگ, وہ ڈیٹا بھی موجود ہے. پرابلم صرف یہ ہے, اور یہ دس کمز ٹو دا فرسٹ کوسچن جو ہے نا وہ ہے یہ جو ٹیم کے متعلق کہ پرابلم یہی رہتی ہے کہ ہمیشہ یہ بحث رہتی ہے کہ جناب جب لوگ ہی وہی ہوتے ہیں, وہی ایک ٹیم ہے تو کتنا کہ بدلے گی, کتنا بہتر کر سکیں گے. اور دوسرا وہ اپنی خود احتسابی کیسے ہونے دیں گے. انہوں نے اپنے ہی پالیسیز کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے یا احتساب کریں گے وہ نہ صرف اپنا بچاؤ کریں گے, اپنے دوستوں یاروں کا پھنستے ہیں, سارے پھنس جاتے ہیں. تو پہلے ایک یہ اس حکومت کا بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ وہ 10 سال جو ہے انہوں نے جو ٹیم بنائی, اور وہ جو ویسے ہی وہ 20 سال کے کہہ رہے 30 سال سے وقار مسعود صاحب کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ 30 سال سے پاکستان کی ساری پالیسیز کا سب سے بڑا محور وہ رہے ہوئے ہیں, تو ان کو 30 سال کا حساب ان سے لینا چاہیے. اور کچھ نہیں تو سیدھا 480 بلین جو دیے گئے تھے سرکولر ڈیٹ میں, وہ اس میں تو ڈائریکٹلی یہ تھے. ایک دن میں پھر اس طرح آئل سیکٹر کو بھی جو کافی ساری بغیر آڈٹ کے پیمنٹس ہوتی رہی ہیں, پیٹرولیم سیکٹر کے طور پہ 2-4 تو بڑے بڑے مجھے سکیمز یاد ہیں نا جس کے اندر پکڑا جا سکتا ہے. باقی اس حکومت کا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے کہ اب بیوروکریٹک ٹیم تو چاہیے. زیادہ تر بیچ میں سے لوگ اس طرح کے ہیں, کچھ لوگ ٹینٹڈ ہیں کہ وہ نیب والے ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے جس طرح عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر سے 1-2 ہم نے بھی پوچھا کہ یہ اپائنٹمنٹس, انہوں نے کہا جی مجھے یہ کہا تھا ہے تو یہ بڑا ہے بھی بڑی خراب ہے, 2-4 نیب کے کیسز بھی ہیں, مگر کیا کریں ہے بڑا چالو ڈوور ہے. اور اس میں چودھری غلام حسین نے کیا کہا تھا سر, ان کا جواب بھی بتا دیں آپ. انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی نقص ہیں, ضرورت ہے تو پھر فواد حسین فواد کو بھی جیل سے لائیں, بلا لیں. ان کی قابلیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں, اس کی قابلیت پہ تو ہمیں بھی شک نہیں کہ وہ بھی گو گیٹر ہے, ڈوور ہے. وہ گو گیٹر کون ہوتا ہے؟ جو رولز بینڈ کرتا ہے, وہ آپ کو لائلسٹ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کو گھر بنانی ہے نا 50 لاکھ, میں بتاؤں گا کیسے بنانا ہے. وہ مافیا کو بھی خوش رکھے گا, رولز کو بھی بینڈ کرے گا, وہ بھی کرے گا. آج شہباز شریف صاحب اس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں. سو ہم یہ ہاؤسنگ پہ آگے آ رہے ہیں, پر ان کا ڈیلیما یہی ہے کہ وہ ٹینٹڈ ہیں کچھ لوگ بہت زیادہ لائلٹی میں چلے گئے تھے کہ وہ پالیٹکس, وہ اپنی نوکری سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو گئے تھے, وہ نوکری نہیں رہ گئی تھی ان کا. وہ ہے اب ایگزسٹنگ بندے ہیں, مگر انہوں نے کیونکہ ٹاپ پہ وہی والے بندے ان کی کریم رکھ لی ہے, تو وہ جو نئے بندے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی کی ساری ہے, نکل آتے ہیں بندے, لائک لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ آنے نہیں دیں گے کیونکہ ٹاپ پہ انہوں نے ساری پوزیشن پہ وہی ٹیم کے لے آئے ہیں.
تو وہ پوچھیں گے سر، وہ کہیں گے سر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، سر یہ سلو بڑا ہے، اس طرح کے فینسی ورڈز ہوتے ہیں کہ سر یہ جو ہے نا اس کی ریجڈ ہے. ریجڈ کا مطلب ہے کہ یہ اصول آدمی ہے اور یہ قانون کے مطابق چلتا ہے. سر یہ فلیکسیبل نہیں ہے، یہ کسی کا کھانا خراب کرنے کے لیے، کریئر تباہ کرنے کے لیے، ایمانداری کے لیے، ایماندار افسروں کے لیے نا یہ مختلف اصطلاحات ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں کہ سر یہ جو ہے نا ویری ڈیفیکلٹ بڑا ہے، جو ہے نا یہ ڈیفیکلٹ ہے. سو یہ ان کا ڈیلیما ہے کہ یہ ٹیم میں سے کیسے بنائیں گے. تو یہ ورنہ پھر وہ ظاہر ہے یہی ٹیم گئی تھی مشرف کے ساتھ، یہی گئی تھی بی بی کے ساتھ، یہی گئی تھی نواز شریف کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ چلے گئی ہے. تو وہی پٹاری میں سے وہی ہاتھ ہے، وہی سانپ ہے، وہی کچھ نکلے گا. بالکل یہی ٹیم احتساب کس طرح سے یہ خود کا کر پائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے گفتگو جب یہیں سے آگے بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کے بڑے اجلاس اور بڑے فیصلوں سے متعلق میں بات ہوگی کہ کس طرح سے سگریٹ مافیا جو پاکستان کے اندر موجود ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کا بڑا فیصلہ کیا، اور کیا بڑے فیصلے، کیا کہانی رہی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وفاقی کابینہ کے اجلاس کے متعلق بات ہوگی، مگر کلاسر صاحب یہ بات اب ہضم نہیں ہو پا رہی کہ اسد عمر صاحب کی ٹیم میں طارق باجوہ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ $200 ملین کی ڈیل کو سبوٹاژ کر چکے ہیں. اسد عمر صاحب کی بہت ساری تقریریں ہاؤس پہ موجود ہیں، ریکارڈ پہ، کل کہیں گے تو نکال کے لے آئیں گے. جس وقت یہی خود یہ $200 ارب والی کہانی جو ہے یہ انہوں طارق باجوہ صاحب نے سمری بھیجی تھی جو انہوں نے کیبنٹ کو، جس میں انہوں نے بڑا ہیپیلی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کو یہ بتایا گیا ہے، انہوں نے سورسز بھی کوٹ کیے تھے اس میں اپنی سمری میں کہ ہمارے $200 ارب پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بنائے تھے اور کیبنٹ سے اپروول لی. اور ڈار صاحب نے وہاں پہ بالکل انہوں نے تقریریں کی، بڑی لمبی ریکارڈ بھی موجود ہیں، ساری ڈیٹیل بتائیں. ٹیم بنائی انہوں نے، ٹیم جناب گئی باقاعدہ وہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں، اور وہ معاہدہ وہ ڈرافٹ کر کے آ گئی تھی. وہ تیار تھے کہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں کہ آپ اپنے بندوں سے پوچھیں، اگر بندے آپ کو ٹیکس نہیں دیتے جن کے اکاؤنٹس ہیں تو ہم آپ کو 30% ان پہ آپ اپنا یہ ٹیکس لگیں، 30% ان پہ جرمانہ لگیں، ہم 60% آپ کے اکاؤنٹ میں ہم اس کو ڈیبٹ کر دیں گے. آپ کو ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ یو ہیو ٹو انفارم اس کہ یہ بندہ ہے، یہ پاکستانی ہے، اس کا اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے، ہمیں سورس آف انکم نہیں بتا رہا یا ٹرانسفر کیسے نہیں بتا رہا، ہم اس کا 60% اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کا آپ کو بھیج دیں گے. اور پھر باجوہ صاحب نے پاکستان کے ساتھ کی دوستی کہ انہوں نے جب $200 ارب کی ان کے ساتھ MOUs ہو رہے تھے، خود ٹیم بھیجی، اسی کو سیبوٹیج کیا. اور جس وہاں پہ افسر نے اشفاق احمد خان نے اور ایک خاتون تھی جو وہاں سے ان سے آ کے نیگوشیٹ کر کے ڈرافٹ ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی. سر یہاں پہ ان کو کھٹے لائن لگایا کہ کس وقت میں نے لیٹر اس لڑکے کا پروڈیوس کرنا ہے جو 8-10 پیجز کا، انہوں نے اس کو چارج شیٹ کیا، اس نے ان کو چارج شیٹ کر دیا. وہ بھی شہر کا بچہ تھا، ویسے FBI میں کوئی 2-4 تگڑے نوجوان لوگ ہیں، اس نے ان کو آ کے چارج شیٹ کر دیا کہ آپ لوگ یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں، یہاں پہ سیبوٹیج کر رہے ہیں ڈیل کو. باجوہ صاحب نے جس نے اکنامک ہٹ مین کا رول ادا کیا کہ پاکستان کے ساتھ ڈیل نہیں ہونے دی، یہ جو 4 سال انہوں نے ضائع کیے ہمارے، اب وہ خان صاحب کہتے ہیں اب ہم بات کریں گے، اب ہر کوئی پیسہ لے کے ادھر دائیں بائیں ہو گیا. سر یہ انہوں نے موقع دیا تھا طارق باجوہ اینڈ کمپنی نے، طارق پاشا بیٹھے تھے، یہ تھے ڈار صاحب تھے. اب وہی جو ہیں وہ ان کو 4 دن مل جائیں گے. عامر صاحب جو بات ابھی آپ کہہ رہے تھے، آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو کوٹ کر لوں کہ یہ وہاں اب ان کو وہاں پہ اسد عمر صاحب کے ساتھ گزاریں گے. وہ کہیں گے جی رؤف چھوڑیں سر جی، ہمیں آپ صاف ہی تو آپ کو پتہ ہے نا، یہ اڑائی رکھتے ہیں، یہ افواہیں ہوتی ہیں سر جی، ہم نے کہاں $200 ارب تھے. ایسے باتیں ہوتی ہیں. اسد عمر کو 4 دن انہوں نے اپنے ساتھ رکھنا، 4 دن بڑا ٹائم ہوتا ہے، وہ کلٹیویٹ کریں. اسد عمر نے ان کے ساتھ چلنا ہے کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ تو نہیں چلنا، تو واپسی پہ وہ بڑا انتہائی ڈی بریف ہو کے آئیں گے اور کلٹیویٹ ہو کے آئیں گے. اسد عمر صاحب ہمارے دوست ہیں اینڈ ویری ڈیئر فرینڈ آف اس. میرا خیال ہے میں پورا پلندہ نہ ان کو بھیج دوں، ان کے سمریز کا، ان کے نوٹنگ کا، اور اس اشفاق احمد خان کے اس افسر کی جو اس نے چارج شیٹ کیا ہے ان کو، طارق باجوہ اینڈ کمپنی کو، اسد عمر کو لیٹر پڑھنے چاہیے کہ یہاں دیکھنا چاہیے. بہرحال مبارک ہو جی کہ طارق باجوہ صاحب اکنامک ہٹ مین جو ہیں، پوری کی پوری ٹیم انہوں نے وہ گھیرا ڈال دیا ہے. جو $200 ارب نہ آتا، مان لیتے ہیں وہ 10 آ جاتا، 5 آ جاتا، وہ بھائی آپ کو کوئی 10-15 آ جاتا، کچھ تو ملتا. چلو میں کہتا ہوں $1 نہ آتا، وہ ہمارے پاس ڈیٹا تو آ جاتا نا کہ کتنے پاکستانیوں کے، رؤف کے، عامر کے، ثروت کے کتنے پیسے پڑے ہیں. یار اس بندے نے تو وہ کام نہیں ہونے دیا. اب وہ سب سے زیادہ قریب بیٹھا مجھے تصویر میں نظر آ رہے ہیں طارق باجوہ صاحب، سب سے آگے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل قرضوں کا جو جال دائیں بائیں، میں کہہ رہا تھا کہ ہاؤسنگ کا بھی جو ہے نا ایک اس وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ہاؤسنگ کا بہت بڑی انہوں نے اسکیم ہے، ظاہر ہے اعلان کیا ہوا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنانے ہیں.
تو ہم اس کے متعلق منفی نہیں ہونا چاہتے. میں تو آج کل ویسے آپ کو پتا ہے بڑا مثبت کھیل رہا ہوں, لیکن اکثر آپ منفی بھی ہو جاتے ہیں. مگر اس کے متعلق بہت زیادہ سوال ہیں. پرائم منسٹر نے تھوڑے سے اس کے کاؤنٹرز پیش کیے ہیں, اور ابھی ایک کمیٹی بنی ہے ہاؤسنگ سیکٹری کے انڈر جو کہ ایک وہ رپورٹ بنائے گی, پھر ایک ٹاسک فورس بننی ہے. تو سوالات بڑے ہیں کہ ایک تو یہ ٹاسک فورس کے اندر بندے کون آئیں گے, کون ہیڈ کرے گا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اسکیم ہے جو کہ نہ صرف کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو میک اور بریک کرے گی اور پاکستان کو بھی میک اور بریک کرے گی, کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ہمیشہ دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے کہ جو کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ ہوتی ہے نا, یہ انجن ہوتا ہے, یہ آپ کو جمپ سٹارٹ کرتا ہے, ایک دھکا دیتا ہے پیچھے سے. اور پاکستان کے اندر کیونکہ باقی سارا کاروبار ٹھپ ہی ہوا ہے تو لوگ ویسے ہی پلاٹوں کے اندر, گھروں کے اندر بڑھا جاتے ہیں, اور ہاؤسنگ کا ایک بڑا جینوئن ایشو ہے. مگر اس کے اندر کیا بنے گا, کون لوگ ہوں گے, کیسے کریں گے, کیونکہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پرائیویٹ سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, جن کی حکومتوں کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کارپٹ بیگرز بیٹھے ہوئے ہیں, منافع خور بیٹھے ہوئے ہیں, کرپٹ بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ جو پالیسی ہے, میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ وہ والا کام نہ غلطیاں کریں جو وہ کرتے تھے کہ پہلے انہوں نے اورنج میں کر دی ٹرین, اس کے بعد پتا چلا جی وہ انوائرمنٹ کے پرابلم آ گئے ہیں, وہ تاریخی مقامات کے پرابلم آ گئے ہیں, 2-3 سال لگ گیا, ابھی تک وہ بند پڑا ہے. ان کی بھی عادت تھا کہ 10 کی جگہ پہ ان کو یو ٹرن آلریڈی بن گیا ہے. تو جو بھی ان کی ریکمنڈیشنز آئیں اس پہ ڈبیٹ کروا لیں, کیونکہ وہ ایک ان کا پورے شہروں کا دیہات کا نئے گھروں سے نقشہ بدلنے جا رہے ہیں. وہ انہوں نے لفظ تو ایک یوز کر لیا ہے, اس کے اندر ہے, ان کی سمری میرے پاس پڑھی بھی ہے, میں پڑھ رہا تھا کہ ہولسٹک ہوگا. ہولسٹک یہ ہوتا ہے بڑا فیوریٹ ورڈ ہے بیوروکریٹس کا نا, پریزنٹیشن میں کچھ اور ہو نہ ہونا, ایک ہاریزونٹل اور ایک یہ دو لفظ. ہولسٹک کہنا آسان ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام معاملات, اس کی ماحولیات بھی دیکھنا ہے, اس نے یہ بھی دیکھنا ہے, وہ بھی دیکھنا ہے, تمام چیزوں کو, صرف گھر نہیں بننے چاہیے, دیکھنا ہے کہ اس سے لوگوں کی کتنی ٹریفک ہوگی, کدھر بن رہے ہیں, سڑکوں کا کیا اثر پڑے گا, درختوں کا کیا پڑے گا, ہر زاویے کو دیکھنا ہے. تو وہ زاویے سارے شیئر کر لیا جائیں, لوگوں کا, پارلیمنٹ کا, پبلک کا, میڈیا کا اوپینین اس پہ آ جائے. ورنہ یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ایک پائی کا زمین میں یہ جو آشیانہ تھا, آشیانہ کے اندر گورنمنٹ کا تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, ہم نے تو صرف لینڈ دینی تھی. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف لینڈ دینی ہے, لینڈ نہیں دینی, آپ نے, حکومت نے ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ہے. جب سی ڈی اے کی, ایل ڈی اے کی سرٹیفکیٹ لگ جاتا ہے نا, جس طرح بیریا پہ شروع میں نیوی کا بیریا کا وہ لگ گیا تھا, اس کے بعد سے یہ بیریا پہ بھی آتے ہیں کہ وہاں پہ آج کیا ہوا, وہ لگیدہ سٹوری ہے. سو پہلی بات یہ, باقی سوال ہیں کہ یہ اس کو بنانا کیسے ہے کہ صوبے ہیں, فار ایگزامپل سندھ ہے, وہ انہوں نے سکھر کا فی الحال ایک اس کا پلان بنا رہے ہیں, تو سندھ حکومت کیسے انکارپوریٹ کریں گے, پھر آگے لوکل باڈیز کو کیسے انکارپوریٹ کریں گے, بیچ میں تو قانون سازی کیسے ہوگی, پہلے پروجیکٹ فائنلائز ہوگا پھر قانون سازی ہوگی. باقی اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا 2-3 چیزیں. ایک یہ ہے, کل کلاس صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نیا گھر اتھارٹی بننے جا رہی ہے, گورنمنٹ کو چھوٹا کریں اور ڈویژن جو غیر ضروری ڈویژن ہے ان کو بند کریں, اور جو 10 ادارے اس میں مرج کریں. یہ گورنمنٹ کا ایکسپینس نہ بڑھائیں. یہ آپ صحیح کہتے رہتے ہیں کہ یہ 22 کلومیٹر کے اس کے اوپر کیپٹل ہے, صوبوں میں 18 ترمیم کے بعد اختیارات نہیں رہے ہیں, تو آپ بڑھاتے جا رہے ہیں. نہ بڑھائیں, اسی بہانے 5-10 ڈویژن بند کریں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. دوسرا, اس کے اندر ایک ہماری بھی وہ ہے کہ اس کو غور کر لیں کہ جو ایگزسٹنگ کلاس آف ہاؤسنگ سکیمیں ہیں, اگر یہ صرف ان کو یہ آرڈر کر دیں, ریگولیشن کر دیں, قانون بنا لیں کہ جناب یہ سارے, کیونکہ تمام ہاؤسنگ سکیمیں جو بنتی ہیں یہ 95% امیر لوگوں کے لیے بنتے ہیں, اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے غریب لوگوں کی. غریب کچی آبادیاں اس کے ارد گرد بڑھتے ہیں کیونکہ یہ امیر آبادیوں کو وہ نوکر پرووائڈ کرتے ہیں. سو جہاں بھی یہ بڑی امیر ہاؤسنگ سکیمیں ہوتی ہیں اس کی سائڈوں پہ غریبوں کی بستیاں بننی ہوتی ہیں, وہ نوکر ہوتے ہیں کیونکہ غریب. ایگزیکٹلی, کہ اگر یہ صرف یہ قانون بنا دیں کہ ایگزسٹنگ ہاؤسنگ سکیمیں جتنی آج ہیں موجودہ اور جتنی آئندہ بنیں گی, وہ ان کو آپ لازم کر دیں کہ ایک 20-30-40% آپ نے اس کے اندر غریبوں کے لیے فلیٹ یا گھر بنانے ہیں, تو وہ اپنے اس پہ برنا وہ ان کی سکیمیں کینسل کر دیں. میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کلاس صاحب. دوسرا کوئکلی ایک اس میں کہ انہوں نے اس میں کہا ہوا ہے کہ جناب ہم ایگزسٹنگ جو کچی آبادیوں کو وہ کریں گے. سو یہ کوئی ہماری راکٹ سائنس نہیں ہے, دنیا بھر میں انہوں نے ٹرکی کی مثال دی ہے, انڈیا, ملیشیا کی دی ہوئی ہے.
یہ چیک کر لیں نیو یارک، لندن اور پیرس جو ہے نا، یہ کیسے تبدیلی ہوئی ہے. 100 سال پہلے ان شہروں کا بھی بہت برا حال تھا. صرف کچی آبادیوں کے نہیں ہیں، جو پرانی آبادیاں ہیں جو کہ بری طریقے سے بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ جتنے مرضی پیسے ڈالیں ان کی سیوریج، بجلی، پانی کے مسائل نہیں حل کر سکتے. ان کی جگہ پہ جس طرح صرف یہ نیو یارک میں 20-30 سال میں سب سے جو نیو یارک کا گندا علاقہ تھا میٹ پیک کا، جہاں پہ گوشت کسائی رہتے تھے، کرائم انفیسٹڈ تھا، وہ نیو یارک کا سب سے ماڈرن ایریا کو انہوں نے اس پورے کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے، ٹرانسفارم کر دیا ہے، کیونکہ وہاں قرضہ نہیں چاہیے ہوتا. ان کے پاس جو ہے بینک میں جمع کرانے کے لیے جو کریڈٹ یا اس کے بعد ایکوٹی ہوتی ہے وہ لینڈ کی فارم میں ہوتی ہے. سو آپ ان آبادیوں کو جو صرف کچی آبادیاں نہیں ہیں، جو بری آبادیاں ہیں، ان کو ایک متبادل دے کے، بہتر دے کے اس طرح ایک چینج بنانی ہوتی ہے. بہرحال یہ تو آپ کے پاس بھی بڑے آئیڈیاز ہوں گے، میرے پاس بھی ہے، لوگوں کے پاس بھی ہیں، مگر بات ڈیبیٹ کرا لیں. ڈونٹ اسٹارٹ شوٹنگ فرام دا ہپ. میں تو کل سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے اپنے حصے کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ نیچرل ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، انہیں بھی کرنے دیں. وہ ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اچھا کریں برا کریں ان کو کرنے دیں. وہ نہیں کریں گے تو کیسے؟ ان کا مینیفیسٹو میں شامل ہے. ایک چھوٹی سی تجویز یہ ہے اس کو افیکٹو کرنے کے لیے، یہ جو ہاؤسنگ کا ہے اس پہ پابندی لگا دیں اگر آپ نے اس کو افیکٹو کرنا ہے کہ 10 سال کے لیے اس کی اونرشپ آپ ٹرانسفر نہیں کر سکتے، بیچ نہیں سکتے. اس میں سب سے زیادہ پتہ کیا ہوتا ہے سر؟ یہ پہلے کئی جہاں اسکیمیں یا ناکام ہوئی. اسلام آباد میں بتا رہا ہوں G7 میں سر انہوں نے بنایا کہ لو ہاؤسنگ کے لیے، انہوں نے G8 میں بنایا، G11 میں چلے جائیں. یہ اسلام آباد کی بتا رہا ہوں، باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا. آپ آج بھی چلے جانا، کوئی ایک اونر آپ کو مل جائے نا جس کو لی تھی اس وقت اپنے آپ کو غریب شو کر کے سب نے لے لی کہ میں غریب ہوں. جہاں سے جیلی سچا جھوٹا سرٹیفکیٹ ہی بنوانا ہوتا ہے نا کہ میں غریب ہوں، یا کسی کے ساتھ ملا کے 10-20 ہزار روپے دے کے فارم میں کوالیفائی کروا لیں. تمام لوگوں نے کرایہ پہ دیے ہوئے ہیں سر. G7 چلے جائیں، G8 چلے جائیں، G11 چلے جائیں. کوئی ایک اونر ان میں رہ رہا ہونا تو میرا پھر جو سزا ہوگی وہ کہہ دی گئی. کوئی ایک اکا دکا مل جائے شاید. یہ کام یہاں پہ ہونے والا ہے سر. اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اس کی ٹرانسفر اونرشپ 10 سال کے لیے بالکل اس کو نہ آپ ریلیکس کریں اور اس کا قانون بنائیں، پارلیمنٹ سے لے کے جائیں تاکہ اگلی حکومت بھی آ کے اگر کوئی اور آئے تو اس کو چینج نہ کروا سکے. ادروائز یہ پراپرٹی ڈیلر لے لیں گے سر، عامر متین صاحب اور میں لے لیں گے. اب اسے بتا رہے ہیں انویسٹمنٹ ہے نا کہ چلو ہمارے پاس اگر پیسے لیگل منی ہے تو جناب ہم اس کو افیکٹو بنائیں. اٹس اے گڈ پلان. لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہے، 50 لاکھ گھر بھی بنیں گے، 1 کروڑ نوکریاں بھی اسی میں سے نکلیں گی. گھروں سے متعلق بات ہو رہی ہے، ہاؤسنگ اسکیم سے متعلق بات ہو رہی. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور بحریہ ٹاؤن کا جو کیس ہے اس سے متعلق بھی ڈیٹیل میں بات ہوگی. مگر اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی بھی بات ہوگی جہاں پر افسران 200 ہیں تو گاڑیاں 302 کیوں ہیں، اور پیٹرول کی مد میں کروڑوں روپے کیسے پھونک دیے گئے. چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز صاحب ہاؤسنگ سے متعلق ہماری خاص طور پہ بات چل رہی تھی. ہاؤسنگ سے میں ہو رہی تھی، سو اس کے لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ نے پراپرٹی ڈیلرز کو یہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے، بڑے لوگوں نے لینی ہے کہ آپ کو فیل ہو کہ ہم جو ہے نا کہ ہماری جو انویسٹمنٹ تھی واپس آ رہی، کیونکہ جو آپ کا انویسٹر آتا ہے اس کو تو پیسہ واپس چاہیے، اس کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں کون گھر لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے ریگولیٹ کرے اور اپنا کوئی بینک کا کوئی ڈیٹا رکھے. یہاں پہ لینڈ بینک ایک بنا لیں جس میں سب کا آپ کے پاس ڈیٹا. آج کل تو نادرا کے پاس بہت سارے پروگرام ہیں، نادرا کی ہیلپ لیں کہ تاکہ اس کے شناختی کارڈ پہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کو الاٹمنٹ ہو رہی ہے، 1 دفعہ کی بجائے 2 دفعہ ہو رہی ہے. پھر اب دوسرا یہ رکھیں کہ کون سے لوگ ہیں آ کے کون سے گروپس میں شامل ہو رہے ہیں. سو تھوڑا سا بیلنس آپ کو رکھنا پڑے گا. اگر آپ نے بھی 50 لاکھ گھر جو ہے وہ پاکستان کے پراپرٹی ڈیلرز کو، انویسٹرز کو جن کے پاس پیسے ہیں تو مالک کوک والا حساب والا کام آپ نے کرنا ہے تو پھر اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو آشیانہ کا ہم دیکھ رہے ہیں. پھر وہی ہوگا جو G7 G8 اور آپ کی G11 والوں کا ہوا ہے. بڑے لوگ جا کے خرید لیں گے، انویسٹر کو پیسہ اپنا واپس چاہیے پروفٹ کے ساتھ. وہ کہے گا میری بلا سے جس نے لینا ہے لے، مجھے تو پیسے واپس آنے چاہیے. وہ بھی 2% صاف ظاہر ہے اس کو بھی ملنے چاہیے. ایک بندہ آ رہا ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس نے تو کیئر نہیں کرنی کہ بائر کون ہے آپ کا. یہ حکومت پاکستان کا کام ہے کہ یہ کیئر آ کے اس پہ کرے. لاسٹلی جو تھا اس پہ کابینہ میں آج اچھے فیصلے میں 2 عامر صاحب جو سیکرٹ پہ جو سب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا انہوں نے، اس پہ ٹیکس بڑھا
آ رہے ہیں، اٹس اے گڈ نیوز. کیونکہ لندن میں بھی ہمارے دوست ہم سے یہ فرمائش کرتے ہیں، ہم جانے لگے نا کہ یار سگریٹ کے 2 ڈبے پکڑتے ہیں نا، کیونکہ وہاں پہ بڑے یہ مہنگے ہیں، یہاں پہ بڑے سستے ملتے ہیں. اور دوسرا جو اچھی چیز میرا خیال ہے آج کیبنٹ نے کی ہے کہ تحریک انصاف کے ملتان کے وہ جو ہیں ہمارے، ان کا نام ہے اون عباس بپی، ان کو ایم ڈی بیت المال لگایا گیا ہے. اچھا چوائس ہے کہ ہی بلانگس ٹو اے ویری گڈ فیملی، بڑا اچھا ان کا. آپ کو اس کے لیے بیت المال کے لیے اسی طرح کا بندہ چاہیے تھا. یا میرے ذہن میں پتہ ہے ایک آتا تھا عثمان ڈار ہونا چاہیے، ہوتا وہ تو اچھا بنا دیا ہے، ان کا بننا ہی تھا. وہ کہا جاتا ہے کہ عثمان نام جو ہے نا اس کے پیچھے بڑی روحانیت ہے. چلیں بہرحال اچھی بات ہے. عثمان کا یہ فائدہ ہے اس کا ڈار کا کہ جو کھاتا پیتا بندہ ہو نا، ڈار صاحب سے عثمان سے ملے ہوئے، لگتا ہے کہ کھاتا ہوا وہ بندہ ہے، اس کو کسی کی ادھر ادھر کی ضرورت، پیسے نہیں چاہیے. سو ایسا بندہ آپ کو نا ایسی سیٹس پہ چاہیے جہاں پہ آپ نے آ کے لوگوں کو خدمت کرے، لوگوں سے خدمت نہ کروائے. سو وہ یا عثمان ڈار ہو سکتے ہیں بیت المال کے لیے، یا یہ چوائس بڑا اچھا ہے جو انہوں نے بپی صاحب کا کیا. یہ بڑے ملتان کی ہماری بڑی آنریبل ان کی فیملیز کی ہیں، بڑے خاندانی ہیں، فلمی ہیرو لگ رہے ہیں. تو یہ اس پہ تھا. سو اگین اے گڈ چوائس. باقی تحریک انصاف جو اسلام آباد نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اسپیشل آڈٹ کروا رہی ہے، اس پہ بڑا کچھ سامنے آئے گا. اس کے 3-4 دفعہ آڈٹ ہو چکے. اس کے پیچھے بڑے بگ لوگ ہیں، بگ گنز ہیں. لیٹ سی کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں. بگ گنز کا پچھلی گورنمنٹ سے تعلق ہے، مگر اس گورنمنٹ سے بھی تعلق نکل آتا ہے، اور امپورٹنٹ لوگوں کے پنڈی کے ساتھ بھی تعلق نکل آئیں گے سر. اور اگر سفارش آ گئی، لاسٹلی میں کہوں، اگر سفارش آ گئی دبئی کے شیخوں کی کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں کہ جن لوگوں کو ٹھیکہ ملا تھا یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ کا، تو وہ ہمارے ہوسٹ ہیں. پنڈی کے شیخوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے. ویسے پنڈی سے زیادہ مجھے یوں ہی کہ شیخوں کی سفارش آئے گی، کیونکہ کھرا جو ہے نا، اس کا آپ اندازہ کریں وہاں پہ وہ جہاز کا وہاں پہ وہ گر گئی ہے. خدا نہ خاصا بندے زیادہ ہوتے جو جہاز کو لے کے جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو سر، اس کو کوئی ٹیکنیکل نام ہے، جہاز پہ چڑھنے کے لیے جو اس میں جاتے ہیں، اس میں سے گزرتے ہیں، وہ گر گئے. اندازہ کریں ابھی اس کو برج جو برج تھا، برج ہوتا ہے جو بلڈنگ کے ساتھ، جی وہ گر گیا. اللہ کے فضل سے 2-3 مہینے نہیں ہوئے. ابھی اس کا اس کے کاغذات انقریب شیئر کریں گے، انتظار کر رہے ہیں. سٹوری ہمارے پاس آ چکی ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی کچھ شیئر کریں. بحریہ ٹاؤن جی بہت ہی آج لینڈ مارک، آج بڑا دھماکہ ہوا ہے، بہت زیادہ بڑا دھماکہ ہوا ہے. کیونکہ آج رات میرا خیال کافی سارے لوگ جو ہے نا سندھ کے اندر خاص طور پہ ان کی نیندیں اڑ گئی ہوں گی. تو یہ پہلے ہی اعجاز افضل صاحب جسٹس یہ ایک بڑا ہی دلیرانہ فیصلہ کر گئے ہوئے تھے کہ جناب ایم ڈی اے کی جو 11,000 ایکڑ زمین تھی وہ سواپ بدل لی گئی تھی کہ تھر کے اندر 5,000 روپے کنال کی زمین لے کے ان کو 11,000 ایکڑ ایم ڈی اے کراچی کے بیچ میں جو ہے وہ ان کو دے دی گئی تھی. تو انہوں نے کہا یہ غیر قانونی ہے. تو اس کے اوپر اپیلیں تھیں اور فیصلہ اس کے اندر یہ جو ہمیں آج ڈر تھا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب یہ جو فگرز آ رہے تھے کہ 1,000 ارب روپیہ دے دیں، وہ اس ٹائپ کی، اس پہ وہ 1,000 ارب روپے بھی دینے نہیں تیار تھے. ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹس پڑی ہوئی ہیں جس میں نیب نے صرف جو اس کا تخمینہ لگایا نیب کا اپنا، وہ کہ جی صرف یہ جو 11,000 ایکڑ ہے ایم ڈی اے کی لینڈ جو ہے، یہ اس کا 1,900 ارب روپیہ، تو 1,900 ارب روپیہ تو صرف اس 11,000 ایکڑ کا کی ویلیو ہے. ان کے پاس اب اس کو یوز کر کے شاملات اور ارد گرد کے گاؤں پہ قبضے شبزے کر کے راؤ انوار کے ذریعے 45,000 ایکڑ ہے. یہ میرے فگرز نہیں ہیں، یہ نیب کے فگرز ہیں. اور یہ 5,000 روپے کنال تھار پہ دادو میں سندھ کے وہ جنگلات میں پہاڑیوں میں لے کے اور اس کی جگہ پہ یہ دیا گیا تھا. اب انہوں نے ایک تو نیب کو اجازت دے دی ہے کہ جناب نیب صاحب آپ جو ہے نا، ہم نے آپ کو روک دیا تھا، تفتیش کریں. اب نیب کے اوپر بھی آ جاتا ہے سارا، ہماری بھی ٹیلیسکوپ ہے اور میری اطلاعیں ہیں کہ اس دفعہ ہوں گی. اگر وہ پکڑیں گے کلاس صاحب تو اس کے اندر جو ہے نا وہاں پہ سندھ کے تقریباً تمام ہی 1,000 تو سرکاری بابو ہے. اس کے اندر ایم ڈی اے کے سارے سرکاری افسر، اس کے بعد پھر لینڈ کے ریلیٹڈ جتنے بھی، جس نے پانی دیا، بجلی دیا، سب کے سب ایک تو وہ انوالوڈ ہیں. پھر پولیٹیشین اس کے اندر جو ہے نا چیف منسٹر سے لے کے نیچے جس کے دستخط ہوئے ہیں، اگر اس کو ہے امپلیمنٹیشن بینچ جو ہے نا سپریم کورٹ کا، وہ اس کو سپروائز کرے گا. ہمیں امید ہے کہ بہت تگڑا قسم کا بینچ ہوگا جو کہ انشور کرے گا، کیونکہ اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور یہ اس کا جو تخمینہ آ رہا ہے اس کے اندر کہ جناب سیٹلمنٹ ہونی ہے. سو یہ ان کو ایک ریزور مل گیا ہے کہ یہ بند نہیں ہو رہی. تو سیٹلمنٹ کے مطلب یہ ہے کہ ان کو ان سے غیر قانونی چیز کو تو ایک وہ انلیگل ڈکلیئر ہو گئی بھی ہے، سو لہذا صرف سزائیں دینی ہیں.
اس میں کیونکہ یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ انلیگل ہے, یہ سواپ ہو نہیں سکتا, تو اب صرف سزائیں دینی ہے. دوسرا جن لوگوں نے انویسٹ کر دیا ہے تو سیٹلمنٹ ہونی ہے کہ ملک ریاض سے پیسے کتنے نکلوانے ہیں. سو یہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا کس طریقے سے یہ تخمینے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑے وکیل ہیں اعتزاز صاحب, بہت بڑے وکیل ہیں علی ظفر صاحب, پاکستان کی کریم کھڑی کر دیتے ہیں, مگر آج انہوں نے اپنی درخواستیں واپس لے لی کہ وہ یہ جو عدالت یہ دے رہی تھی ہنٹ کے 1000, حالانکہ ہم سمجھتے 1000 ارب سے وہ نہیں تھا, یہ نیب کی اپنی رپورٹس ہیں. سو یہ ایک بار لینڈ مارک ہو گیا ہے. ناؤ دی بک سٹاپس on the implementation bench اور نیب. سو ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اگر مجھے اجازت دیں, میں کوئی ڈومز ڈو سیناریو نہیں, میں تھوڑی سی حالانکہ میں آئیڈیلسٹ ہوں, آپ کو پتہ ہے, اسی وجہ سے بڑی خود بھی عذاب میں ہیں, لوگوں پہ ڈالا ہوا ہے عذاب میں, زیادہ ہم خود ہیں. یہ جو آپ کی امید اپنی جگہ پہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے, اچھا ہی ہوتا ہے اس کا. نیب کو آپ نہیں جانتے یا ہم نہیں جانتے. سوال یہ ہے کہ 1000 ارب روپیہ آ رہا تھا نا سر, اگر وہ دینے سپوزلی بات کر رہے ہیں, اس پہ انہوں نے حامی تو نہیں بھری تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ نیب جو ہے یہ 1000 ارب روپیہ لے لے گا ملک ریاض سے؟ ملک ریاض صاحب, میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں سر, یہ ذرا تھوڑی سی چیزیں کوئی بعض وقت چینج ہوتی ہیں, ساتھ ہی نہ چیزیں بدل جاتی ہیں. وہ 5-10 ارب روپے میں ساری چیزیں سیٹل کروا لیں گے, اور ہمارے افسر بیوروکریٹس کی, بابو کی افسر کی زیادہ اتنی بڑی نہیں ہے یہ, کیونکہ ہم آتے ہیں لوور مڈل بیک گراؤنڈ سے. ہم پہلی دفعہ زندگی میں آگے بڑے بڑے نوٹ دیکھتے ہیں. اور ملک ریاض نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی جس پہ کسی نے عمل نہیں کیا. اسد عمر صاحب اگر چاہیں تو کر لیں, بڑے ایڈوائز کی تھی. انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ملک صاحب نے کہ اگر آپ نے پاکستان سے کرپشن ختم کرنی ہے نا, 5000 روپے کا نوٹ ختم کر دیں. آپ آ جائیں دوبارہ اس پہ چلے جائیں, 500 میکسیمم رکھیں یا 100 روپے کا رکھیں, آپ کی انفلیشن بھی کم ہو جائے گی. کرپشن کہ لوگ پھر گھروں میں پیسہ نہیں رکھ سکتے نا. یہ 5000 کا نوٹ جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, یہ بیسیکلی کرپشن کی پروموشن کے لیے تھا. بڑے نوٹ آ گئے, 10 لاکھ کی گڈی آ گئی, یوں ہاتھ میں پکڑ کے جیب میں ڈالو. اگر 10 لاکھ آپ کو 100 کے یا 500 کے, وہ تو اتنے ہیں. تو ابھی جیسے وہاں پہ کیش, بیسمنٹ سے کیش نکلے 34 کروڑ روپے, ارب روپے جو کیش نکل رہا ہے نا, تو 100 روپے کا ہوگا تو پورا پہاڑی. عمران خان صاحب کو ایک کام کریں, ہماری ریکویسٹ پہ کر لیں, اگر مناسب سمجھے, اسد عمر صاحب کر لیں, آپ 5000 کا نوٹ ختم کریں. یہ کرپشن کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور یہ ملک صاحب نے بالکل صحیح بات کی تھی سر. یہ سارے لیں گے ملک صاحب, جو کہتے ہیں نا میں ٹائروں کو پہیے لگا دیتا ہوں, میں انہوں نے کرنی ہے ڈیلز. یہ لیں گے پیسے. آپ کو یاد ہے یہاں پہ ایک تھے, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈی جی نیب تھے, وہ آ کے حبیب رفیق صاحب کے جو کمپنی تھی انہی کو انکوائری کر رہے تھے, ان کی ایکیوز تھے. ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد انہی کے ملازم لاگ گئے تھے. یہ نیب کا کریکٹر بتا رہا ہوں, ان کے افسران کا. آپ امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں, بڑے خوش ہیں. میری وجہ ہے کہ 1000 روپیہ یہ نکلوا لیں گے. میں کبھی بھی امید نہیں رکھتا. مجھے صرف اس لیے ہے کہ یہاں پہ آج چیف جسٹس صاحب نے ایک ریمارک دے دیا کہ سنا آپ نے بندہ اپنا لگوا لیا ہے. میری اطلاعیں اور ہیں, یہ میں جو بھی ذکر کر رہا تھا نا کہ جہاز منیر صاحب کا, جن کو انہوں نے رگڑا, ان کو لگایا, اور باقی جو ہے اس طرح کے اور 5-7 کیسز, تو وہاں پہ 1-2 بندے تگڑے لگ گئے ہیں. اور مجھے وائبز یہ آئی ہیں جنہوں نے انویسٹیگیٹ اس کو کرنا ہے, تو جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, تو مجھے وائبز آ رہی ہیں. میں آئی کریکٹ مائی سیلف, اگر وہ غلط تو ہی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ 1 ہفتے 10 دن میں آپ کو وہاں بڑی بڑی گرفتاریاں نظر آئیں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی سسٹم میں ہم یہ ریئلٹی ماننی چاہیے, بڑے آدمی کے خلاف بڑا ایکشن کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. نواز شریف صاحب پہ پورے 2 سال پروسیڈنگ ہوتی رہی ہیں, ایک تھریڈ بیئر چیزیں ہوئی ہیں, ڈسکشن ہوئی, GAT بنی, ٹاک شوز ہوئے, اس پہ امپلیمنٹیشن بینچ بن گیا, ان کو سزائیں ہو گئیں. تو یہ سسٹم ان کو کتنے مہینے جیل میں رکھ سکا ہے سر؟ 2 مہینے میں میکسیمم. اور وہ پیسہ خرچ کرنے والا نہیں تھا, وہ تو کسی کو ٹکا نہیں دیتے تھے. وہ وکالتیں بھی انہوں نے کسی اور طریقے سے وکیلوں کو پیسے دیے. ملک صاحب کا بڑا دل ہے, وہ پیسہ خرچ بھی کریں گے, تھوڑی سی چیزیں ڈیلے بھی ہوں گی. سو 1000 ارب جو مل رہا تھا نا, آپ خوش بیٹھے ہیں میری طرح کہ 1000 ارب آ رہا ہے, ملک صاحب 5-10 ارب میں سارے معاملات سیٹل کر لیں گے. اور لاسٹلی بات اس کی ہے, یہ 1000 ارب اس میں سے آنا چاہیے. یہ 1000 ارب والا آپ کہہ رہے ہیں, میں دوسری سائڈ پہ ہوں, آج آپ آپٹیمزم کا شکار ہے. آج ہمارے $20 کا یہ صرف پروجیکٹ ہے, اس کی سیٹلمنٹ. چلیے لاسٹ منٹ ہے میرے پاس, بات کرتے رہیں گے. آج NHA میں آج بڑی مزے کی یہاں پہ وہ تھی, وہ کام تو بڑے کر رہے ہیں یہاں پہ. مراد سعید کا یہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جب سے مراد سعید آئے ہیں تو چیزیں بڑی تیزی سے موو کر رہے ہیں. وہ نوجوان ہے, یہ اگریسو ہے, پیشن بھی ہے مراد سعید میں. تو آج وہاں پہ NHA کی
یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس تھا تو عمران مکرانا بڑی ایک امپورٹنٹ رپورٹ لائے آل دو کہ اسے مراد سعید نے آتے ہوئی انہوں نے این ایچ اے کی بہت ساری گاڑیاں جو ہے نا ان کو بھی انہوں نے نیلامی کرنے کے لیے اخبار میں اشتہارات انہوں نے دیے ہوئے ہیں. مزے کی چیزیں سنیں عامر صاحب کہ این ایچ اے کا ہیڈ کوارٹر، یہ ہیڈ کوارٹر اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ 24 کلومیٹر کا علاقہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، 24 کلومیٹر کا ہے. یہاں پہ 200 افسران ہیں اور 302 گاڑیاں ہیں. ایک کے پاس 2 گاڑیاں، ایک مطلب 200 افسران 3 گاڑیاں ہیں جناب جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، 302 رکھی ہوئی ہیں. اور انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں آپ کا 26 کروڑ روپے کا پیٹرول پی گئی ہیں گاڑیاں. بیٹھے یہ اسلام آباد کے افسر بتا رہا ہوں، فیلڈ کے لوگوں کی میں نہیں بات کر رہا. انہوں نے تمام اچھی گاڑیاں خود رکھی ہوئی. آپ کبھی موٹر وے پہ جائے نا سر، یہ بیچاروں کے پاس کیا ہوتی ہیں، وہ کلٹس ہوتی ہیں یا کوئی پرانی کوئی آپ کو 2006-8 کی نہ کوئی کرولا وغیرہ ملے گی. یہ پراڈو آپ نے کبھی دیکھی ہے بڑے وہاں پہ آپ نے موٹر وے پہ جاتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، جو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے موٹر وے والے، ان کو چھوٹی چھوٹی گاڑیاں دی ہوئی ہیں. تمام پراڈو، لینڈ کروزر، ویٹو وٹ ایور جو بھی نام لے لیں، وہ سب وہ اسلام آباد کھڑی ہوئی ہیں. لیکن وہی ہوپ کہ مراد سعید جو ہیں ہی از ڈوئنگ ویری ویل، اور یہاں پہ انہوں پول میں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. ہم بھی دیکھتے رہیں گے کلاسر صاحب اس کے اوپر کیا مزید ایکشن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.